हेलो एवरीवन, मैं हूं तंजीला मजहर और आप टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुझे देखते रहे हैं। आज मैं अपने पॉडकास्ट का आगाज़ कर रही हूं। कुछ ऐसी गुफ्तगू है जो शायद हम टीवी पे नहीं कर सकते। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके कुछ पहलुओं से तो हम वाकिफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक शख्सियत के, वो क्या सोच के काम करते हैं। काम के ऊपर हम बहुत बात करते हैं कि वो ये सियासतदान है तो सियासत कैसी करते हैं, ये सहाफ़ी है तो सहाफ़त कैसी ये साहब या साहिबा करती हैं, लेकिन अप्रोच क्या है उस तमाम काम जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उसके पीछे क्या सोच, क्या अवामल हमेशा मुतहरक रहे हैं जिसकी वजह से वो आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे पहुँचे हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो बातें इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि जो नए लोग हैं, जो बच्चे हैं बिलखुसूस, उनको बहुत सारे रोल मॉडल्स की तलाश रहती है। पाकिस्तान में बहुत कम हम रोल मॉडल्स को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं। तो मेरे पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और उनकी ज़िंदगी के वो पहलू आपके सामने हम लेके आएंगे जिन पे शायद मामूल में कभी भी बात हो नहीं पाती। अगर होती भी है तो वो कैमरे से पीछे होती है, कैमरे के सामने नहीं होती। तो सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं, मेरे खुद बहुत ही फेवरेट हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, आपसे बहुत हम सियासत पे बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। अच्छा, हाउ डू यू डिफ़ाइन योर सेल्फ? अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने आप को क्या डिफ़ाइन करते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि आपको डिफाइन दूसरे करते हैं, आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन हाउ वुड यू लाइक टू बी डिफाइंड? मैं एक अच्छा इंसान, अच्छा सियासतदान। बताने की ख्वाहिश होती है कि आपको लोग अच्छा समझें। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि लेगेसी यही होनी चाहिए कि लोग ये समझें, क्योंकि लेगेसी दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। कोई शख्स अपनी लेगेसी, लोग कहते हैं मैं अपनी लेगेसी बना रहा हूँ, आप नहीं बना सकते। लोग आपके काम को देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग ये समझें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, कंट्रीब्यूट किया है। और चूँकि मैं सियासत में हूँ तो मुल्की सतह पर कोई कंट्रीब्यूशन हो, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है ज़िंदगी में। क्या चीज़ इंस्पायर करती रही है हमेशा? जब नौजवान थे तो उस वक्त क्या इंस्पिरेशन थी? घर का माहौल, वालिद साहब, वो ज़्यादा इंस्पिरेशन थी? खुद क्या सोचते थे? बाहर पढ़ने भी गए हैं तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते रहे? देखिए, वालदेन से डेफिनेटली इंस्पिरेशन होती है। और जो ज़िंदगी में आपके फैमिली में कुछ लोग हों, कोई ताल्लुक़दार हों, कोई रिश्तेदार हों, दोस्त जो बनते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर, किताबें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, आपका मज़हब आपको इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने असल बहुत कम अरसा घर में गुजारा है। हमारे कुछ घर का माहौल ऐसा था कि वाले साहब एयरफोर्स में थे तो हम हर तकरीबन 18 महीने बाद हमारी एक शहर से दूसरे शहर चले जाते थे। तो वो पढ़ाई में बड़ा प्रॉब्लम आता था। तो हम सब बहन भाइयों को वालिदैन ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। कितने साल के थे जब बोर्डिंग में गए? मैं तो सबसे आखिर में गया। बाकी जो थे वो तकरीबन, बहनें चली गई थी 6ठी क्लास में और भाई गया 8वीं में, मैं गया 10वीं में। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों के घर रहता रहा, रिश्तेदारों के घर रहता रहा, इस तरह। तो घर से दूर ही रहे। दूसरा, वो जो उस ज़माने में पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी ये नई बन रही थी, डेवलप हो रही थी। तो अज़हर ख़ान साहब जो थे उस ज़माने में उनके जो दफ्तर का माहौल था, यानी जो ड्यूटी होती थी वो दिन में कोई 12 घंटे के करीब होती थी। अच्छा। तो हम तो जब सोते थे तो वाले साहब घर नहीं आए होते थे, तो सुबह जब उठते थे चले गए होते थे। अच्छा, तो इस किस्म का माहौल था। जो लोग बोर्डिंग में रहते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। आपको लगता है कि दूर रहना, इंडिपेंडेंट होना, उसने आपको बहुत हेल्प किया? कुछ लोग बिल्कुल इमोशनली वीक हो जाते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आप पे क्या असर जी, हुआ? बोर्डिंग में आदमी बहुत सीखता है, क्योंकि आप अपने एक कम उम्र में आप अपने तौर पे ही होते हैं, अकेले होते हैं। तो हर किस्म के वहाँ पर आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो अब डज इट गिव यू जजमेंट? क्योंकि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यू आर अ गुड जज, के आपको पता चल जाए कि अच्छा बंदा कि नहीं अच्छा बंदा? जजमेंट तो ये है कि मैं जब वापस, वो आपके बेहतरीन दोस्त ज़िंदगी में वही लोग होते हैं जो बोर्डिंग स्कूल में आपके साथ रहे हैं। उनसे आपकी साल मुलाकात ना जो होती है तो लगता है कल ही हम इकट्ठे बैठे थे। और मैंने ये देखा है कि जो उनका रवैया, मिजाज, कैरेक्टर उस वक्त था, आज भी वही है। यानी अभी 50 साल हो गए हमें छोड़े हुए, अगले साल हमारी रीयूनियन है।
अच्छा। تو 50 سال بعد بھی میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں تو وہ بالکل وہی لوگ ہیں جو کالج میں ہوتے تھے. تو انسان بدلتا نہیں ہے, اس کے حالات بدل جاتے ہیں. تو کچھ لوگ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ کامیاب نہیں ہو پاتے, کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, کچھ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن بنیادی انسان وہی رہتا ہے. تو وہ بڑی ایک ڈیفائننگ قسم کا پیریڈ ہوتا ہے. کیونکہ میں جب گیا تو میری عمر کوئی 13 سال تھی, جب میں نے چھوڑا تو کوئی 16 سال تھی. ہاں وہ تو فارمیشن کے جی وہ ساتھ. فارمیشن, تو اس لیے میں یہ کہوں گا ایک بڑا تجربہ ملا مجھے کم از کم زندگی میں پاکستان کے تمام شہر دیکھنے کا. ہم اردن میں بھی رہے, کویت میں بھی رہے. اس وقت ٹریول بہت کم ہوتا تھا, لیکن ہم نے پوری دنیا دیکھی اس زمانے میں. یورپ بھی دیکھا, مڈل ایسٹ بھی دیکھا. یہ وہ کتابوں سے ایکسپوئر نہیں ملتا شاید, جو گھومنے پھرنے سے, دنیا دیکھنے سے ملتا ہے. جی خاص طور پر اس زمانے میں. اب تو دنیا شرنک کر گئی ہے, سب ایک ہی جیسی ہے. اس زمانے میں آپ جب کہ ٹریول کرتے تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھے, کتابیں نہیں ہوتی جو بتاتی تھیں, تو آپ شہر پہنچتے تھے اور اب ڈھونڈتے تھے بھئی کیا دیکھنا ہے, کہاں رہنا ہے, کیا کرنا ہے. تو وہ ہر شہر مختلف ہوا کرتا تھا, ہر ملک مختلف ہوا کرتا تھا. تو جب آپ ہاسٹل گئے تو کس طرح کے لڑکے تھے آپ؟ کچھ لوگ بہت شائع ہوتے ہیں, کچھ بڑے آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں, انیشیٹیوز لیتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. آپ کیسے تھے؟ نہیں میں ریزروڈ ہی تھا, میرے خیال ہے کوئی اتنا ساری زندگی آپ ریزروڈ ہی رہے. نہیں ریزرو نہیں, وہ بس ایک ماحول ایسا تھا. تو لیکن اچھی دوستیاں وہاں بن گئیں. تھوڑے سے لوگ تھے, ہم 32 اسٹوڈنٹ تھے ایک کلاس میں. تو ان 32 میں سے 3 فوت ہو گئے, 29 آج بھی زندہ ہیں. تو ان سے ملاقات رہتی ہے. یہ جو لارنس کالج, جی. اچھا, تو ظاہر ہے وہ آپ کا اپنا آبائی علاقہ بھی ہے, تو یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اپنے گھر کے پاس ہی ہوں اور میں بورڈنگ؟ نہیں, وہاں باہر جا نہیں سکتے. یعنی میرے والدہ کو جو گاؤں ہے لارنس کالج, جو ان کے گاؤں کے اندر بنا ہوا ہے. اچھا. تو یہ گھوڑا گلی جو ہے, میری والدہ گھوڑا گلی سے تھیں, تو یہ بروری بھی آپ نے دیکھی ہوگی, یہ بھی ان کے گاؤں میں, اور لارنس کالج بھی ان کے گاؤں کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. میں کبھی کبھی چھپ کے نانا کو ملنے چلے جاتا تھا, لیکن اس کے علاوہ بڑا مشکل تھا. اور اس زمانے میں جنگل بہت زیادہ ہوتا تھا, درخت بہت زیادہ تھے, تو مشکل ہوتا تھا اکیلے سفر کرنا. کوئی اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی کتابیں پڑھتے تھے, کہانیاں پڑھتے تھے, کیا پڑھتے تھے, کیا کرتے تھے؟ نہیں, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. بس اسکول میں جو تعلیم ہوتی تھی, اور لارنس کالج جو تھا وہاں پر تعلیم پہ پریشر ذرا بہت کم ہوتا تھا. وہ زیادہ کریکٹر بلڈنگ پہ تھا, اسپورٹس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہوا کرتا تھا, ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز پہ. اور ایک جو سینس آف ایڈونچر جسے کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ تھا. کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ اکیلے 10, 15, 20 میل چل جاتے تھے. پنڈی بھی میں پیدل گیا ہوں, مری بھی. اچھا. اکثر فلم دیکھنے ہم چھپ کے رات کو مری چل جاتے تھے جنگل میں سے. تو وہ ایک سینس آف ایڈونچر آ جاتا ہے. پھر آپ خود سفر کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی 12-14 سال کا بچہ جو ہے وہ خود سفر نہیں کیا کرتا تھا, لیکن ہمیں کرنا پڑتا تھا. ہوائی سفر بھی, ٹرین پہ بھی. تو وہ ایک بڑا ایکسپوجر مل جاتا تھا دنیا سے. ایموشنلی آپ اپنے آپ کو کیا سوچتے ہیں کہ آپ وقت کے ساتھ جو ہیں وہ آپ نے اپنے آپ کو کہیں پہ ہوتا نا, ایک ٹائم آتا ہے آپ اپنے آپ سے کانورسیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے ان چیزوں پہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. تو کبھی ایسی کانورسیشنز ہوئیں, کن چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج بھی ایموشنل ہیں اور ساری زندگی ایموشنل رہے؟ دیکھیں, ایموشنز جو ہیں ہر ایک کے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ان کا اظہار کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. تو میں نہیں کرتا. ایموشن کو ہم انٹرنلائز, کافی لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنلائز کر لیتے ہیں, وہ شو نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مدد ملتی ہے یا کیا سوچ کے کرتے ہیں انٹرنلائز؟ نہیں, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو بورڈنگ اسکول میں لوگ ہوتے ہیں, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کمزوری سمجھی جاتی ہے کہ آپ ایموشن شو کریں. میں بھی 13 سال کی بورڈنگ گئی تھی, سو آئی کین ریلیٹ. جی, تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری سمجھی جائے گی. اور وہاں ہوتے ہیں جو لوگ روتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ہاں, روز پیرنٹس سے آپ نے جب کبھی ملنا ہے تو آپ آنسو چھپاتے چھپاتے واپس آتے ہیں. جی جی, یو پریٹینڈ کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ. جی, ہم تو جب جاتے تھے تو پھر ہماری ملاقات 9 مہینے بعد ہی ہوتی تھی. اچھا. ہاں, 9 مہینے کو. مطلب میرے والدین کبھی لارنس کالج نہیں آئے ملنے کے لیے. اچھا, 9 مہینے تو بہت زیادہ. جی جی, 9 مہینے بعد. ٹیلیفون بھی, میں نے کبھی ٹیلیفون بھی نہیں کیا. پھر میں وہاں سے سیدھا 16 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا. اچھا. اور امریکہ کے بھی دوسرے کونے میں.
جہاں پر اس زمانے میں صرف ایک راستہ تھا رابطے کا، اور وہ خط تھا، اور وہ تقریباً 2 ہفتے لگتے تھے خط پہنچنے میں. تو لکھتے تھے خط؟ جی خط لکھتے تھے، والدین کو بتاتے تھے بس ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے. تو ٹیلی فون اس زمانے میں بالکل یعنی آپ نے بک کیا جاتا تھا، اور 10 دن پہلے آپ بک کرتے تو 3 منٹ آپ کو ملتے تھے، اور ہوتا بھی بہت مہنگا تھا. تو خط میں کیا، خط میں بس صرف خیر خیریت؟ کسی اور کو بھی لکھا خط وہاں سے امریکہ سے کسی دوست کو؟ خطوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے دوستوں جو اپنے کالج کے دوست تھے زیادہ، ان کو بھی خط ایک ہی طریقہ تھا رابطے کا. اچھا، خط تو بڑی پھر وہاں بھی دوست بنے؟ جی وہاں بھی دوست بنے، وہ بھی آج تک دوست ہیں، وہ بھی آج تک دوست ہیں. مختلف دنیا کے لوگ یا اپنے؟ نہیں، دوسرے دنیا کے لوگ بھی تھے، لیکن ان سے دوستی برقرار نہیں رہتی، لوگ موو کر جاتے ہیں. 1-2 ہیں، لیکن زیادہ جو پاکستانی تھے 5-6 لوگ. نوید قمر صاحب بھی ان میں تھے. اچھا، نوید ہاں آپ کی قمر، بڑی دوستی ہے ان سے؟ جی نوید قمر وہیں سے دوستی ہے. اور لوگ بھی تھے، تو ان سے رابطہ آج تک ہے. اور بہت تھوڑے لوگ تھے اس زمانے میں. میں لاس اینجلس میں تھا، بہت مثلا گنے چنے پاکستانی تھے. تو وہ بھی ایک، میں اب جب زندگی کو اس نے کب کیا اثر ڈالا، وہ جو ٹائم تھا امریکہ میں جو آپ نے گزارا اتنے دور؟ وہ بڑے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا کلچر شاک تھا. یہاں بورڈنگ اسکول سے وہاں آپ چلے جائیں، اور وہ بڑا ایک یونیک دور تھا امریکہ کے اندر بھی. آج تک اس کو یہ اشرہ تھا 75 سے لے کر 85 کا، جس میں یہ ویٹنام وار ختم ہو گئی تھی، کچھ آئیڈیالوجیز آ گئی تھیں، کولڈ وار، یہ سب چیزیں اس سوسائٹی کو امپیکٹ کرتی تھیں. اور جہاں اسپیشلی جو کیلیفورنیا تھا، جہاں لاس اینجلس ہے، اس میں بالکل لوگوں کو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ اپنی دنیا تھی ان کی، کیونکہ کیلیفورنیا میں ایگریکلچر بھی سب سے زیادہ ہے، امریکہ میں انڈسٹری بھی زیادہ ہے. آپ 12 مہینے سمندر میں سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، 12 مہینے اسکینگ بھی کر سکتے ہیں. تو ہر قسم کا موسم، ہر قسم کی چیز وہاں پر موجود ہے. تو وہ لوگ بالکل ٹریول نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، اور بہت مہنگا تھا ٹریول کرنا امریکہ کے اندر بھی. تو ان کی ایک بڑی لمیٹڈ سوچ تھی. تو اس زمانے میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، کبھی میں نے کسی کو پیسے کی بات کرتا نہیں سنا کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، پھر میں نوکری کر لوں گا اور پیسے بنا لوں گا. اچھا، کیا بات کرتے تھے لوگ؟ آئیڈیالوجی کی بات ہوتی تھی، فریڈم کی بات ہوتی تھی. ویٹنام وار ختم ہوئی تھی، تو وہاں پر یہ آتے تھے جو لوگ جنگ میں گئے تھے، وہ اپنے ایکسپیرینس بتاتے تھے پبلکلی. ہر روز وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی 2-3 جگہ پہ یونیورسٹی کے اندر. یہ سارے وہ فیصلے تھے جو ظاہر ہے آپ کی فیملی نے کیے، بورڈنگ میں بھیج دیا، پھر امریکہ بھیج دیا. کس پوائنٹ پہ جا کے آپ نے خود اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کرنا شروع کیا؟ نہیں، یہ میرے اپنے ہی فیصلے تھے. اچھا، میں نے خود ہی داخلہ لیا. میں نے کہا تعلیم حاصل کرنی ہے. میرا شوق تھا ایئر فورس میں جانے کا، لیکن وہ ایک تو آئی سائٹ ٹھیک نہیں تھی، اور کیونکہ ہم پیدا ہی ایئر فورس میں ہوئے تھے، جہاز یہ سب ہم روز دیکھتے تھے، تو ہماری شوق بہت زیادہ تھا. اور دوسرا والد صاحب نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ ہم نے جب یہ ایئر فورس بنائی ہے تو بڑی سختی کی ہے لوگوں پر، تو وہ بھولیں گے نہیں، تو جب آپ جائیں گے تو آپ کے آپ کو رگڑا لگے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو ہاں، تو وہ سارے فیصلے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب میں نے خود ہی کیے. خود ہی کی. تو کوئی راستے میں آتے جاتے محبتیں بھی ہوئیں آپ کو؟ آپ نے اتنا سفر کیا، لوگوں کو ہوتی ہیں محبتیں، بار بار ہوتی ہیں، یا بار بار ہونے والی محبت کی پرسنالٹی آپ کی، یا کبھی کوئی ایک آدھ محبت؟ نہیں، اس بات کو اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ وہ سب زندگی کا حصہ ہے. لیکن چلیں، محبت کو کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی؟ نہیں، ضروری ہوتی ہے، لیکن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں بدل چکی ہوتی ہیں. اس وقت آپ کو حقیقتاً علم نہیں ہوتا، تو آپ کچھ اور سوچتے ہیں. زندگی میں ہوتا کچھ، زندگی کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے. مثلا میرے جو 3 بیٹے ہیں، تو میں نے وائف کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا کہ بھائی آپ جہاں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ شادی کر لیں، ہمیں صرف ویٹو پاور دے دیں کہ ہاں نہ میں آپ کو جواب دے سکیں، کیونکہ کچھ آپ کو ایسی باتیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی اس وقت، بعد میں وہ مسئلہ بنتی ہیں. تو بہرحال وہ ان تینوں کی اپنی مرضی کی شادی ہیں. چلے، اچھی بات ہے. اس معاملے میں آپ نے خود بھی اپنی مرضی سے شادی کی؟ جی، میری مرضی تھی. مطلب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ریلیشن شپس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ریلیشن شپس کو جوڑ کے رکھتی ہیں؟ کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو لوگوں کو باندھ کے رکھتی ہیں آپ کی نظر میں، آپ کے مطابق؟
دیکھیں وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ ہونی چاہیے، بس یہ بات ہے. باقی خوبیاں خامیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بڑی کم ہو گئی ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ازدواجی زندگی میں بھی اور ویسے بھی تعلق میں ہر بھی. تعلق آپ یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے کہ، اور کسی کی عزت کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بدل گئی ہیں. یعنی ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی اس لڑکے سے ذرا دور رہنا، تو پوچھتے، اگر ہم پوچھتے تھے بھئی کیا وجہ، تو اس کے والد کی شہرت اچھی نہیں ہے. اچھا. تو آج کل تو کہتے ہیں اسی کے ساتھ ملنا، یہ بڑے پیسے والے ہیں اسی کے ساتھ مل رہا. اس سے تو میں ایگری کرتی ہوں. میرا خیال ہے وہ ہم نے جو عزت کے معیار ہیں، میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ پہلے ہم بدماشوں سے اوائڈ کرتا تھا پورا معاشرہ، اور بدماشوں سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہنے کو پسند کرتے تھے. اب آپ بدماشوں سے دوستی کرتے ہیں اور اس پہ مطلب جتنے بھی گنڈے ہیں، چور ہیں، ان سے دوستی کر کے آپ فخر محسوس کرتے ہیں. تو جی. یہ 3-4 دہائیوں میں ہوا پاکستان میں، یا یہ ابھی ریسنٹ فینومینا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، یہ ایک رجحان تھا جو بڑھتا گیا، اس کو ہم نے درست نہیں کیا. اور لیکن میرا خیال ہے کہ 2018 کے بعد تو چونکہ یہ عام ہو گیا، بدقسمتی سے سیاست میں بھی قبولیت ہو گئی ہے نا. قبولیت ہو گئی. سیاست میں جب اسمبلی کے اندر آپ گالی گلوچ شروع کر دیں تو عوام کے نمائندے، تو پھر لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہی طریقہ ہے. ورنہ کہ ہمارے جو امبری کے لوگ ہیں، میری والدہ خاص طور پر بڑی سخت خاتون تھیں. اچھا. تو وہ جب کبھی اس زمانے میں لڑائی وڑائی ہو جاتی تھی اسکول کے اندر، کپڑے شپڑے پھٹ جاتے تھے، کوئی ہاتھا پائی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی تھی، یہ معمول تو نہیں کہوں پر ہوتا تھا کافی. تو جب ہم گھر آتے ہوئے نہیں پوچھتی تھی کہ تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے، کیا ہوا. جو والدہ پوچھتی ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اگر نہیں کیا تو پھر کل جا کے کرنا ہے. صرف مار کھا کے تو نہیں آ گئے. جی وہ کہتے ہیں اگر نہیں کیا تو کل جا کے پھر بات پوری کرنی ہے. اچھا، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب آدمی ہیں؟ یعنی کہ شہرت کے حساب سے دیکھیے، سب سے جو بڑا عہدہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ وہ بنے ہیں. آپ میں ایک بہت کامیاب بزنس ہے. آپ کے منہ پہ کہہ رہی ہوں، مطلب آپ ایک اچھی شہرت کے حامل آدمی ہیں، سیاست دانوں میں بالخصوص. بیکاز ہم تو بہت سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور میرا خیال ہے اکراس دا بورڈ سارے ہی لوگ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو سکسیس کو کیسے آپ ناپتے ہیں اپنے حساب میں؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ میں یہی کرنا چاہتا تھا، میں نے اچھا کیا؟ لیکن سکسیس تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سکسیس یہی ہوتی ہے. پیسہ اور وہ نہیں ہوتا. نہیں، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین کریں. یا آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو بہت پیسے والے ہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی پیسے کا پیچھا نہیں کیا، کبھی بھی. اور اپنا جو کام کیا وہ پوری محنت سے، پورے شوق سے کیا. اور پیسہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. تو میں آج بھی، میرا بڑا بیٹا ہے، مجھ سے جو میں نے زندگی میں کمایا ہے اس نے شاید 2-3 سالوں میں کما لیا. اچھا. اور خود کمایا، میرے پیسے، یعنی میں نے اس کو کوئی پیسہ نہیں دیا، خود کمایا. تو پیسے کی جو پرسوٹ، جو پیچھا ہے نا، وہ میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. پیسے ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے. کیا ہونا کامیابی؟ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اگر آپ کو پیسے پسند ہے تو اچھی بات ہے. ایک اچھی زندگی، اچھی گاڑی، اچھا گھر، وہ پھر بہتری کی تلاش ہی رہتی ہے. آج 2 کنال کا گھر ہے، اگر 4 کا چاہیے، پرسوں فارم ہاؤس چاہیے، پھر لندن میں گھر چاہیے، تو یہ ختم نہیں ہوتا. تو آپ اس ریس میں پڑ جاتے ہیں، جسے ریٹ ریس کہتے ہیں، کہ زیادہ پیسے کمانا. یہ ہر ایک کی اپنی رائے. میں اس زندگی اس میں نہیں گزارنا چاہتا ہوں. کبھی بھی نہیں گزاری؟ جب نوجوان تھے تب بھی نہیں کبھی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کبھی بھی پیسے کی میں نے پیچھا نہیں کیا. اور میں نے زندگی کو چیز بنائی بھی نہیں. کوئی اثاثہ، کوئی گھر، کوئی اس قسم کی چیز نہیں بنائی. کیوں؟ کیوں؟ بڑا مشکل. میرے والد صاحب نے بھی، میرے والد صاحب، ان کو اللہ کا بڑا کرم تھا. وہ کافی، ان کے 3 مختلف زندگیوں نے گزاری. 57 سال میں فوت ہوئے. ایئر فورس میں بھی ایک کامیاب آدمی تھے، پھر کاروبار میں آئے، ایک کامیاب آدمی تھے، سیاست میں بھی ایک کامیاب آدمی تھے، بہت تھوڑے عرصے میں. تو ان کو اللہ بڑا کرم تھا. انہوں نے بہت، انہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جو ساتھ لوگ تھے، جو ان کے ملازم تھے، وہ
करोड़पति अरबपति बन गई। तो बहुत बड़ा कारोबार था उनका, लेकिन उन्होंने कोई असासा ज़िंदगी में नहीं बनाया। इसके पीछे सोच भी कोई होगी? सोच थी। वो एक दफ़ा पूछा किसी ने, वो हमारी गली में एक मकान बिक रहा था या करीब ही, तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं ये मकान ले लूँ, 4 बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे। तो मुझे याद है कि उनके पास घर में इतने पैसे थे कि वो उस मकान की पेमेंट कर सकते थे। अच्छा। उसी वक्त, यानी मेरी वालदा के पास इतने पैसे थे खर्चे के लिए। तो मेरे वालिद ने कहा कि नहीं। तो मेरे एक अंकल बैठे थे, वालिद का, भाई क्या बात है, आप क्यों ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा औलाद ख़राब हो जाती है ज़्यादा घर हो तो, असासों से। असासों से। इसे आप एग्री करें या ना करें, लेकिन मैंने देखा है। तो मेरे ख्याल में उनका सबसे बड़ा तोहफा में यही था कि कोई असासे नहीं बनाए, मैं खुद मेहनत करनी पड़ी ज़िंदगी में। और तालीम आपको दी? तालीम भी, हाँ तालीम उन्होंने खर्चे बर्दाश्त किए। मैं फिर नौकरी भी करता था। अच्छा। मैं जितना अर्सा अमेरिका में रहा हूँ, 7 साल में नौकरी भी की है। कितने साल रहे आप अमेरिका में? 7 साल। 7 साल। 4 साल में बैचलर्स किया, फिर नौकरी की, फिर मास्टर्स किया। तो मैंने पेट्रोल पंप से लेकर एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर तक सारी नौकरियाँ की? सारी, यानी $2 की नौकरी से लेकर, घंटे की नौकरी से लेकर $60 घंटे की नौकरी की। वेरी गुड। अच्छा, 7 साल ज़्यादा अमेरिका में भी गुजारे। अकेला हो बंदा तो कहीं ना कहीं कोई नशेबो फराज को खुद से हैंडल करना पड़ता है। कैसे हैंडल करते हैं? कोई लॉस हो जाए, कोई ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ ना हुई हो, उस वक्त क्या क्या करते हैं? अपने वसाइल के अंदर गुजारा करते हैं। और उस वक्त बड़ी आइडियोलॉजिकल लोग थे। मुझे ये याद है कि यासिर अराफात साहब आए अमेरिका यूएन में तकरीर करने पहली दफ़ा। बहुत हिस्टोरिक स्पीच है, कभी निकाल के उसको पढ़े ज़रूर। जी जी। और मेरे ख्याल है यूएन के अंदर जो तकरीरें हुई, वहाँ तकरीरें होती हैं जनरल असम्बली में, उनमें से भी ये एक तारीख़ी तकरीर है। तो हम कुछ दोस्त थे, तो हम लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जो है, ये तकरीबन जो फ़्लाइट है वो 6 घंटे की है। तो फ़्लाइट बहुत महंगी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हमने बस का टिकट ख़रीदा और 3 रातें हम बस में सफ़र किया हमने, और न्यूयॉर्क पहुँचे। रात को बस स्टेशन पे रहे। बहुत वहाँ क्राइम था न्यूयॉर्क शहर के अंदर। सुबह उठ के हम यूएन गए। हमने वो टिकट मुफ्त मिलते थे, लाइन में खड़े होकर टिकट लिया, उनकी तकरीर सुनी। फिर रात को हम बस में बैठे और 3 दिन बस में गुजार के फिर वापस लॉस एंजलिस पहुँचे। और ये आज आप किसी को कह दो, कहेंगे पागल लोग थे भाई क्या, लेकिन उस वक्त ये सोच ये थी कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट इंसान की बनती थी। ईरान का रेवोल्यूशन हुआ, सबसे बड़ी ईरानी कम्युनिटी जो थी वो लॉस एंजलिस में थी। तो उनके मीटिंग्स हुआ करती थी। बहुत से ईरानी स्टूडेंट्स हुकूमत ने भेजे थे ईरान। तो वो क्या करते थे, उनके अंदर एक इंटेलिजेंस का बंदा भी भेज देते थे जो उन पर नज़र रखता था ये क्या कर रहे हैं। तो लेकिन वो सारे लोग जो थे वो ख़िलाफ़ थे शाह ईरान के। तो वो मीटिंग्स करते थे। तो मीटिंग में जब वो आते थे मैंने खुद मीटिंग अटेंड की हैं। अच्छा। तो वो सर पे अपने चेहरे के ऊपर एक वो ये जो कागज़ लिफाफा नहीं होता, ये डाल लेते थे और आंखें बना लेते थे, उसमें से देखते थे कि उनको कोई आइडेंटिफाई ना कर सके, कोई फ़ोटो ना ले सके। अच्छा। और मंसूर कुतुबज़ादा एक होते थे जो बाद में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बने थे। वो आते थे फ्रांस से तकरीर करने के लिए। तो उनसे भी मेरी अच्छी गपशप हो गई उस ज़माने में। तो वो खुमैनी साहब के बड़े करीबी आदमी थे। और आप जब खुमैनी साहब का फ़ोटो देखेंगे जब वो ईरान पहुँचे हैं, तो पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है जो क्लीन शेवन है, वो मंसूर, उनको गौटबा ज़्यादा कहते कि था, उनको कुतुबज़ादा का नाम था। बाद में उनको फांसी भी हो गई थी। वो इंटरनल स्ट्रगल थी रेवोल्यूशन के अंदर। तो उसमें तो बड़ी एक कमिटमेंट किस्म की होती थी उस ज़माने में। क्या वजह थी? आज वो कमिटमेंट आपको नज़र आती है? क्योंकि आज भी लोग कहते हैं हम तो पॉलिटिकली बड़े मोटिवेटेड हैं, हम तो बड़े इनकलाब लेके आना चाहते हैं और हर वक्त तैयार हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। दुनिया बदल गई है। अब ज़्यादा एम्फेसिस पैसे पे है। अब आप यूनिवर्सिटी में लड़कों से मिलें तो कहते हैं हाँ मैं बस ये कोर्स लूँगा, फिर ये करूँगा, फिर मैं ये नौकरी कर लूँगा, फिर ये कारोबार शुरू कर दूँगा। तो बात उधर इकोनॉमिक रियलिटी पे शिफ्ट हो गई है। उस ज़माने में इकोनॉमिक रियलिटीज़ बड़ी सेकेंडरी हुआ करती थी, सामनी हैसियत थी उनकी। लेकिन हर शख्स में ना एक ऐसी
جیسے میں سوچتی ہوں کہ شاید میں مضبوط اعصاب کی ہوں, میں بہت جلدی کلیپس نہیں کرتی ہوں, سو جیسی بھی سچویشن ہوتی ہے میں اس میں سے ری ایکشن کا ٹائم نکال لیتی ہوں. تو آپ سوچتے ہیں کہ ایسی کیا خوبی ہے؟ بہت کچھ ان یوزول, بہت کچھ سڈن, جیل بھی گئے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, تو کیا ایسی آپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو گیدر کر لیتی ہے اینڈ یو ڈونٹ ریئلی گیٹ اپسیٹ؟ نہیں, خصوصیت تو پتہ نہیں, مشکل کام ہے کہنا, لیکن میں مینیج کر لیتا ہوں ایشوز کو. میں جو بھی زندگی میں یا کام میں یا جہاں بھی کوئی ایشو آئے پرسنل لائف میں, اس کو ذرا ہمت سے مینیج کر لیتا ہوں. یہ میں نے دیکھا ہے, دوسرے لوگوں سے تھوڑا فرق ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کولیپس کر جاتے ہیں اس معاملے میں. وہ لمبی کہانی ہے, وہ کبھی کتاب میں لکھ دیں گے, وہ آپ پڑھ لیں گے اس کی وجوہات. بہرحال نہیں, سنا دے تھوڑی سی مختصر کر کے نہیں ہمیں کہانی وہ سننے نہیں, کی. وہ یہاں کی نہیں, وہ ذرا پرائیویٹ بات ہے, لیکن میں اس کو ڈاکیومنٹ کر دوں گا کبھی. تو سیاست میں پھر دوسرا, کیسے؟ میں نے کبھی زندگی پلان نہیں کی, اچھا, کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو وہ اس سے پھر آپ یعنی یہ پلان نہیں کیا میں پرائم منسٹر بنوں گا یا میں وزیر بنوں گا یا میں یہ پیسے حاصل کر لوں گا. تو بس زندگی جیسے یہ گو وتھ فلو والی پالیسی ہے کہ بس جو ہوگا اسی کے جی ساتھ. جی جی بالکل, اپنا جو پیشن ہے اس کو پرسو کریں. پیشن کیا ہے؟ پیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاست میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس چیز کو پرسو کریں. اور یعنی ابھی یہ جو فیصلہ تھا میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا کہ ایک 35 سال کی رفاقت چھوڑنا, لیکن ایک اصول پر میں نے چھوڑ دی. میں نے پلان نہیں کیا کبھی میں چھوڑوں گا, میں کچھ اور کروں گا, لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا جو سیاست میری جماعت نے اپنائی. اس جماعت میں شاید میں سینئر ترین لوگوں میں سے تھا, اور مشکل کام ہوتا ہے. تو تعلق توڑنا مشکل لگتا ہے ویسے آپ کو, کوئی بھی سیاسی جذباتی؟ جی جی جی, بہت میرے ناممکن ہے میرے لیے, اس لیے میں بہت مشکل تھا میرے لیے. تو اور کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو اس کو چھوڑنا ذرا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں نے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑے بے دید ہوتے ہیں, مطلب وہ ایک سیکنڈ میں ماتھے پہ آنکھیں رکھیں گے, چاہے 40 سال کی رفاقت ہو, کوئی جذباتی تعلق ہو, وعدہ گئی کسی ہو. مفاد کے لیے نا, مفاد کے لیے, وہ تو ایک کریکٹر کی فلا ہے, تو ایک میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایشو سے کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا جس میں آپ کامیاب ہوں, اس کام کو چھوڑ دیں, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, ویسے میں نے آپ سے آخر میں یہ پوچھنا تھا, لیکن خیر پوچھ لیتی ہوں, سب سے زیادہ کس بات کا دکھ ہے نون لیگ کو چھوڑتے ہوئے؟ کس بات پہ زیادہ آپ کو ذرا تکلیف ہو رہی تھی؟ میاں صاحب کے ساتھ ظاہر آپ کا ایک تعلق تھا, اس تعلق کی وجہ سے؟ میاں نواز شریف صاحب سے ایک لمبا تعلق ہے, 35 سال کا تعلق ہے, وہ ایک میرے لیے مشکل چیز ہے. پارٹی چھوڑی ہے, تعلق بھی چھوڑ دیے؟ نہیں, تعلق میں نے تو نہیں چھوڑا, لیکن وہ تعلق یقیناً جب آپ پارٹی میں نہ ہو, سیاست پہ اختلاف ہو, تو وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور میاں صاحب کے ساتھ میں نے ایک بڑی عزت کا رشتہ 35 سال کا ہے, اور بہت میں ان کے مشکل حالات کا ساتھی ہوں. اچھا, ان کو اچھے حالات میں بہت دوست مل جاتے, لیکن مشکل میں اللہ کا کرم رہا کہ بہت مشکل حالات بھی آئے, لیکن کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں, کافی دباؤ بھی بہت رہے ہیں, لیکن میں نے, اور یہ زیادہ انسان اپنے لیے کرتا ہے کیونکہ ضمیر تو آپ کا ہے نا. ایسے ہی. ہاں, تو آپ نے اپنی سونا بھی آپ نے رات کو ہوتا ہے اپنے بسترے میں, اور قبر بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے, تو وہ اس لیے مشکل ہوتا ہے ایسے رشتے کو چھوڑ دینا. ویسے ہرٹ کس بات سے ہوتے ہیں, ہوئے ہرٹ زندگی میں؟ ہرٹ زیادہ انسان اس سے ہوتا ہے جب کسی پر آپ اعتماد کریں, اور کیونکہ میں نے یہ کوشش کی اور میرا خیال کرنی بھی چاہیے کہ ایک انسان کی اچھائی کو دیکھیں, اس کی برائیوں کو مت ڈھونڈیں کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں, لیکن کچھ ایسی بنیادی خرابیاں ہوتی ہیں جو میں کم از کم برداشت نہیں کر سکتا, لیکن بعد میں پتہ چلے بھائی یہ بنیادی خرابی بھی, تو آپ نے اوور لک کر دیا, وہ چیز آپ کو متاثر کرتی ہے. کیا بنیادی خرابی کسی بھی شخص میں ہوگی تو آپ اس پہ کبھی اس کے ساتھ چل نہیں پائیں گے؟ جس پہ آپ اعتماد نہ کر سکیں. جھوٹ, مطلب کچھ لوگ تو کمپلسو لائر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اعتماد نہ ایک دوسرے سے گپ شپ جو ہوتی ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ شخص وہ نہ ہو جو آپ کو نظر آتا ہو, وہ بڑا مشکل پھر ہو جاتا ہے.
اعتماد صرف اچھائی دیکھتے ہوئے کر لیتے ہیں، کبھی انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، کبھی سوچتے بھی ہیں؟ ظاہر ہے آپ ایسے شعبوں میں رہیں کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے آپ کی اسٹیٹس کی وجہ سے، آپ کی پوزیشن کی وجہ سے. نہیں دیکھیں، میں تو شروع اس بات سے کرتا ہوں کہ میں یہ شخص اچھا ہے. کچھ لوگ شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ جناب یہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں کیسا ہے، اس کو پرکھوں، بڑے کوشش. میرا بنیاد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اچھا ہے، اس کی خوبیاں ہیں. تو دوسرا، ہم سیاست میں جو لوگ رہتے ہیں ہمیں ایک بڑا یونیک ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ ہر روز ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہفتے میں سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں، مہینے میں شاید ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں. تو آپ کو ایک ججمنٹ ہو جاتی ہے آپ کو ملتے ہی کہ بھئی یہ شخص کیسا ہے، اس کی کیا سوچ ہے. اچھا، ویسے لوگوں کو بڑے چاپلوس لوگ اچھے لگتے ہیں، جو مطلب اسپیشلی سیاستدانوں کو، اور اگر میں باقی شعبوں کو دیکھوں تو سیاستدانوں کو بہت زیادہ مائٹی فیل کراتے ہیں لوگ کہ اوہ ہو سر آپ تو بڑے زبردست. تو آپ کو کچھ چاپلوسی ٹائپ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ بھائی آ کے کہیں کہ بس آپ سے زیادہ تو اچھا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ نے کیا زبردست کام کر دیا. یا جو تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو عوامی لیڈرز ہیں کہتے ہیں کہ ہم عوامی لیڈرز ہیں، لیکن دا مومنٹ آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا تو ان کا منہ پھول جاتا ہے. وہ کہیں یا نہ کہیں جی کرتے رہیں گے، لیکن دے ڈونٹ لائک ان کو کرٹیسائز کیا جائے. نہیں، یہ تو فطری بات ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سیاستدان تک محدود ہے. لیکن سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشامد کرتے ہیں. اس سے زیادہ نقصان آپ کو کوئی نہیں پہنچاتا. تو آپ سنتے تھے ایسے لوگوں کے مشورے؟ کیونکہ لوگ تو ان کے مشورے بڑے سنتے ہیں نا. ان کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ خوش آمدی ہے. یہ فلا آپ کے اندر ہوتا ہے، سننے والے میں ہوتا ہے، جو اس بات کو قبول کرتا اور سننا چاہتا ہو. مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بس اچھا میں سنوں. جی، اور پھر ان لوگوں پہ رائے مل جائے. تو یہ سب سے بڑا نقصان سیاست میں بھی اور زندگی میں بھی ہوتا ہے. جب آپ، کیونکہ جو نبی بھی تھے وہ بھی محفوظ نہیں رہے ان باتوں سے. ایک فطری بات ہوتی ہے ایسے ہی. تو اس لیے لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیسے جج کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور کیا آپ خوشامد سننا چاہتے ہیں. کیونکہ آبجیکٹیو نہیں ہوتی نا، وہ تو ایک مفاد کے لیے ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ تنقید نہ برداشت کر سکیں، تنقید جو آبجیکٹیو ہو، اور تنقید کا جواب بھی اگر آپ آبجیکٹیو طریقے سے دے سکیں تو یہی کامیابی ہوتی ہے. دل میں رکھتے ہیں بات، کبھی کسی کی بات بری لگ جائے تو بس ابھی 2 سال بعد نظر آیا تو اس نے تو مجھے یہ کہا تھا. تو نہیں، اللہ کا کرم ہے جی. نہیں، وہ نہیں ہے. لیکن ایک دو باتیں ایسی ہیں جو پھر ذرا بھولنا مشکل ہوتا ہے، پھر میں ان لوگوں کو اوائڈ کرتا ہوں. ان کو میں نے کبھی ان سے ناراضگی اظہار نہیں کیا، تنقید نہیں کی، لیکن دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا. اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو غصہ پی جاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں؟ اگر آپ مطلب کس بات پہ غصہ آتا ہے یوزلی؟ غصہ گھر میں، گھر کے باہر؟ نہیں، بالکل غصہ آتا ہے. نارملی میں غصے کو برداشت کر لیتا ہوں. بہت زیادہ برداشت، لوگ کہتے ہیں زیادہ برداشت کر لیتے ہیں آپ، لیکن اس کا کبھی کبھی اظہار بھی ہو جاتا ہے. اظہار کیسے ہوتا ہے؟ وہ آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہوگا. میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی. اچھا. لیکن ایک دو موقع مارے ہیں. مکے دیکھے تھے ویسے. وہ غصے کا اظہار ہو گیا موقع کی مناسبت سے. میں نے کوئی پلان کر، بہرحال وہ شرمندگی رہتی ہے بعد میں اس بات پر بھی. مطلب آپ کو اس بات پہ کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہے کہ آپ کو لے کے آگے لوگ اس لیول پہ کہ آپ کو یہ کرنا پڑا؟ جی، شرمندگی ہے جی اس بات. تو ذاتی زندگی میں بچوں کے ساتھ کو غصہ، بیگم کے ساتھ غصہ؟ نہیں، وہ محلہ کبھی بھی نہیں. اچھا، آپ ایک بڑی سادی زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ سب کو پتہ کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں. سب کو میری کوئی ہمارت کا دعویٰ نہیں ہے، یقین کریں. ہمیں تو پتہ نا کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں. اور ایسے لوگ دیکھیں نا، یہ اسلام آباد میں لوگ برانڈز، آپ جو ہیں وہ پروٹوکول کے بغیر پھرتے رہے. جب آپ وزیر اعظم بنے آپ وہ گھر کے انیکسی میں ہی رہتے رہے. تو یہ بھی کسی سے انسپریشن ہے یا یو جسٹ لائک دس کہ بس ایسے؟ نہیں، میں زندگی اپنے طور پر ہی گزارنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی برانڈ برانڈس نہیں، بالکل کوئی شوق نہیں ہے. نہ میں گھڑی پہنتا ہوں، نہ میں کپڑے پہنتا ہوں، نہ میں جوتے پہنتا ہوں برانڈڈ. تو کون کپڑے کی شاپنگ کرتا ہے؟ بیگم کرتی ہیں؟ نہیں، میں خود ہی کرتا ہوں. آپ کلرز بھی شاید 2 ہی پہنتے ہیں؟ 2 ہی جی. سفید گرمیوں میں اور یہ ڈارک بلیک یا گرے سردیوں میں.
اور کاٹن ہی پہنتا ہوں، اور چیز نہیں تو پہنتا. زندگی کو بھی انہیں دو کلرز کی صورت میں دیکھتے ہیں نہیں، یا بلیک ہے؟ زندگی تو زیادہ گرے ہے، اس لیے گرے بھی پہن لیتا ہوں. می ٹائم کیا ہے اپنے لیے؟ کچھ مطلب بہت سارے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ہم بھی آپ کو سارا دن تنگ کرتے رہتے جی ہیں، تو اپنے نہیں، یہ سارا سب سے ہم سیکھتے ہیں نا. میں تو ٹی وی پروگرام میں جاتا ہوں، میں کچھ سیکھ کے آتا ہوں. میں کوئی ناراضگی میں کبھی اظہار نہیں کیا. میں اب یہ لوگ باتیں جو کرتے ہیں، کیونکہ اب سب لوگ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو میں جو انٹریکشن ہوتا ہے ان ٹاک شو، اور مجھے یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ون آن ون ہی ہوتا ہے، اس سے آدمی بہت سیکھ کے آتا ہے. ویسے آپ کیوں نہیں کرتے پینل پروگرامز میں شرکت؟ کبھی کرتے تھے؟ پہلے تو کرتے تھے، مجھے یاد ہے. جی پہلے میں نے کیا ہے. دیکھیں وہاں بات یہ ہے کہ جس لیول کی بات میں اب سمجھتا ہوں نا، وہ پھر ایک ڈبیٹ میننگ لیس ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یا یہ ڈم ڈاؤن آپ کو کرنا پڑتا ایشو بہت ہے زیادہ. کیا. تو میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. ایک فریولس ڈبیٹ ہو جاتی ہے. کوئی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کے پروگرامس پہ ہیں، سارے ہی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں بتاتی ہوں بہت عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو چیزنگ میڈیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں کہ کمرشل وینچر ہے نا، تو وہ لوگ بلاتے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں چلے جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ہر ایک کو ٹائم دے دوں. اس سے جو میرے خاص حکومت میں جو دوست تھے پہلے، وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کون سے پروگرام میں آپ چلیں گے، تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. میں کہا میرا اس سے تعلق نہیں ہے، نہ دیکھیں تو نہ دیکھیں، لیکن ان شخص یا آدمی یا خاتون نے بلایا ہے تو ان کی مہربانی ہے، میں چلا جاتا ہوں. تو لیکن ایک میرے لیے ہمیشہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہی رہتا ہے. یہ جو پروگرامز ہیں ٹی وی پہ، بڑی یونیک چیز ہے پاکستان میں کہ آپ لائیو ٹی وی پر جا کر ڈیفینڈ کر سکیں اپنے موقف کو، یا موقف بیان کر سکیں. اور اسپیشلی جب آپ حکومت میں نہ ہوں، اور اب تو میں پارلیمان میں بھی نہیں ہوں، تو یہ آپ کے لیے بڑا یونیک موقع ہوتا ہے کہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. وہاں پہ بھی ظاہر ہے بہت سارا کچھ مطلب میڈیا کے لوگوں سے بھی آپ کی بہت دوستیاں ہوئیں دوستیاں واقعی، یا آپ کو لگتا ہے کہ جرنلسٹ اور سیاستدان کی دوستی ہوتی نہیں ہے ایز سچ؟ کسی نے ایسا کیا کہ آپ دوستی دو اشخاص کی ہوتی ہے. اگر جرنلسٹ یہ سمجھ کے کرے کہ میں سیاستدان سے دوستی کر رہا ہوں، یا میں یہ سمجھ کے کروں کہ یہ جرنلسٹ سے مجھے کو فائدہ دے گا، پھر وہ زیادہ دیر پا بات نہیں ہوتی. ایک زمانے میں آپ کو شاید یاد نہ ہوگا، یہ کوئی 6-7 لوگ ہوتے تھے جو سیاستدانوں کو اور خاص طور پر اسمبلی کے ممبران کو بناتے تھے یا توڑتے تھے. اور ساری میٹنگ جو ہے وہ اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ہوا کرتی تھیں. اور وہ ان 6 پہ آپ ان 6 کی گڈ بکس میں ہوں تو آپ، یا ایک ان میں سے ایک کی بھی گڈ بکس میں ہوں تو آپ کی سیاست چمکی رہتی تھی. اخبارات میں آتا تھا فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے یہ کھایا. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. تو اب آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور لوگ بڑے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. لیکن جو پاکستان میں اب تھوڑا سا، آپ کیونکہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی کچھ اس کی بات بھی کروں گی. کیا موٹیویٹ کر رہا ہے؟ آپ نے، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر سطح کا کام کر کے دیکھ لیا، اتنے عروج تک چلا گیا، سیاست پھر بھی آپ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاست کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو کنٹریبیوشن آپ کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں؟ جی بالکل. میں سیاست کو آج ذمہ داری سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے اس ملک نے، میں 35 سال، اب 36 سال پورے ہو گئے 10 اپریل کو. یہ پوری ایک زندگی ہے، ایک تجربہ ہے، تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ ملک کی مفاد میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ کرنے والی بات جو ہے، میں یہ بھی بن گئی، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آج یہاں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، کل کہتے ہیں وزیر بنا دو. میں 26 سال ایم این اے رہنے کے بعد وزیر بنا تھا. 26 سال. میں نے 36 سال جو سیاست کی ہے، اس میں سے صرف 10 سال اقتدار میں گزارے. 26 سال میں نے اپوزیشن میں گزارے ہیں، اور اس میں فوج کی اپوزیشن بھی کی ہے، وزیر بھٹو صاحبہ کی بھی کی ہے، عمران خان صاحب کی بھی کی ہے. تو لیکن یہ ایک تجربہ ہے، ایک قابلیت ہے جو وقت نے دی ہے. اور آپ یقین کریں، آپ مجھے کوئی ایشو آج ملک کا دیں، میں اس پہ آپ کو ایک انفارم ڈسکشن آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. میں اتنی آج اعتماد اور اتنی نالج رکھتا ہوں ملک کے معاملات کے بارے میں. تو اس کو ضائع کرنا میں سمجھتا مناسب نہیں ہے. لیکن جو آپ نے اپنے لیے چنا
جو دوسرا آپ نے جو اپنا بزنس شروع کیا وہ کیا وہ جو ایئر فورس میں جانے کا شوق تھا اس کی وجہ سے وہ آئیڈیا آیا کہ ایک ایئر لائن بنائی جائے یا آپ کو وہ کمرشل وینچر تھا کیا کیسے وہ کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے میں بچپن سے مجھے شوق تھا جہازوں کا، فلائنگ کا، ان سب چیزوں کا. والد صاحب بھی جہاز اڑاتے تھے، ایئر فورس کے ایک اچھے پائلٹس میں ان کو میں شمار تھا، اچھے لیڈر تھے. اور جو شہداء ہیں ان سب کے بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے. جو 65 کی جنگ کے شہداء ہیں تقریباً سب کے بچے ہم اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. اور میرے والد ان کے کمانڈر تھے اس زمانے میں 65 کی جنگ میں. وہ تو ہم نے سب کچھ دیکھا تو مجھے شروع سے شوق تھا. اور میں اس زمانے میں ٹی وی شی وی ہوتا نہیں تھا، کتابیں پڑھی جاتی تھیں. تو میں ایئر فورس کی لائبریری میں جا کر سیکنڈ ورلڈ وار کی کتابیں پڑھتا تھا، کون لوگ تھے، کیا وہ جنگ ہوتی تھی، جہازوں کی جنگ تھی. بڑا اسے بہت ہی زیادہ عبور مجھے حاصل تھا. یعنی میں یقین کریں کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھے لیول کی نالج میرے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کی ایویشن کی تھی. اچھا. تو اس کے بعد امریکہ گیا تو میری عمر 16 سال تھی تو میں نے وہاں فلائنگ سیکھنی شروع کر دی. اور حالت یہ تھی کہ میں ڈرائیونگ لائسنس 17 میں ملتا تھا تو بس میں جاتا تھا ایئرپورٹ فلائنگ سیکھنے. تو گاڑی بعد میں یا کوئی دوست چھوڑ دے یا گاڑی بعد میں. اور جہاز پہلے چلا. فلائنگ کا لائسنس میں پہلے لے لیا تھا. اچھا. ڈرائیونگ لائسنس بعد میں آیا. تو میں فلائنگ کرتا رہا، پھر اسکائی ڈائیونگ بھی کی، ہینگ گلائڈنگ، ساری یہ جو ایویشن کے کام ہیں یہ میں نے بہت ہی زیادہ حد تک، میرا خیال ہے میں نے امریکہ میں پڑھائی کم کی اور یہ کام زیادہ کیے. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں انسٹرکٹر بھی رہا، سکھاتا بھی رہا جہاز باز، خاص طور پہ جو انکنونشنل جو فلائنگ ہوتی ہے یہ ایروبیٹکس وغیرہ. تو بہت پیشن تھا میرا، پیشن آج بھی ہے جہاز. آج بھی. میں جب میری ابھی دسمبر میں برتھ ڈے تھی 65 سال کی، اس دن بھی میں ایک دوست کو کہا چلو چل کے جہاز اڑاتے ہیں. میں کہا دیکھیں کیا، میری 60 سال کی جب تھی تو میں نے امریکہ میں تھا تو میں نے کہا یار ایک دفعہ آخری جہاز سے جمپ لگا کے دیکھ لے کیسے ہوتی ہے. اچھا. ڈیڈ یو؟ جی دو جمپس اس دن کی جی. تو بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جو نہیں وہ بڑی بات ہے نا کہ جو پیشن تھا اس کو آپ نے اچیو بھی کر لیا. جی وہ پیشن اچیو بھی نہیں، وہ اچیومنٹ تو خیر کنٹینیوس ہوتی ہے اس کام میں. لیکن جب پیشن اور کاروبار اکٹھا ہو جائے نا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ مشرف صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے الیکشن ہمیں ہروا دیا 2002 کا. تو میں ہمیشہ مشرف صاحب کو ایسا ہی کا مشکور رہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ کا بزنس. وہ ہار گئے تو کیا کریں. تو ایسے اقبال صاحب ملے، وہ بھی بیچارے ہار گئے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تعلیم ہے، تو یونیورسٹیاں پرائیویٹ نہیں آئی تھیں تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. اچھا. یونیورسٹیوں میں. تو وہاں پہ اچھا وہ بھی ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ نوجوان بچے بچی ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. اب یقین میں جب 3 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا تو میں وہاں سے کچھ سیکھ کے میں بھی آتا تھا، وہ بھی کچھ سیکھتے ہوں گے. تو 1 سال گزر گیا تو میں نے اس زمانے میں 9/11 ہو گیا تھا تو میں پی آئی میں بھی رہا تھا، چیئرمین پی آئی، ایگزیکٹو اتھارٹی بھی میرے پاس تھی. تو میں نے کہا یہ کوئی ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان میں ایک ایئر لائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے کرم کیا، میرے ساتھ میری اسٹوڈنٹ تھیں تو میں نے ان کو کہا کہ یار بزنس پلان لکھنا ہے. تو ہم کہیں کسی کیفے وغیرہ میں بیٹھ جاتے تھے، یہ میری سسٹر کا گھر تھا، وہاں بیٹھ جاتے تھے اور بزنس پلان میں نے لکھا اور اس سے یہ ایئر لائن بن گئی. پیسے ہم نے ریز کیے اور ایئر لائن بن گئی. اچھا. تو آج 20 سال ہو گئے ایئر لائن کو چل رہی ہے. تو جہاز اڑانے کا شوق جو ہے وہ جہازوں. جی جہاز اڑانے کا شوق تھا، وہ کاروبار میں بدل گیا. پھر موقع 10 سال میں نے وہ ایئر لائن چلائی. مشکل کام ہوتا ہے ایئر لائن، مشکل کاروبار ہے. کیوں مشکل کاروبار ہے؟ کیونکہ مارجنز بہت کم ہوتے ہیں، پروفٹ کے مارجنز، ویریبلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اچھا. یعنی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو افیکٹ کرے گا. کووڈ آ گیا، کاروبار ہی ختم ہو گیا. تو اس طرح ایک کریش بھی ہوا. جی جی. واز اٹ ویری ڈیفیکلٹ؟ بہت ویری ڈیفیکلٹ. میری زندگی کا شاید سب سے مشکل تجربہ وہ تھا کیونکہ 152 لوگ جاں بحق ہو گئے اور اس کو مینیج کرنا، تو ہم نے اس کو بڑا اپ فرنٹ ہو کے مینیج کیا. کیسے ملی نیوز آپ کو؟ میں اس وقت خود انگلینڈ سے آ رہا تھا. اوکے. ایک فلائٹ پر تھا
تو ہم اس جہاز کے 2 جہاز پیچھے تھے. تو ہم نے جب لینڈ کیا تو میرے ایک اس میں ٹیکسٹ میسیجز تھے. ٹیکسٹ میسیج آیا انشورنس کمپنی جو ہمارا جس سے ہمیں جو جہاز لیز کرتے تھے اس کمپنی کا, 2-3 کمپنیوں سے ہم جہاز لیز کرتے تھے, ان میں سے کمپنی کا میسیج آیا کہ واز اٹ ون آف آورز. تو میں اس کو میسیج دیکھا بھی, رن وے پہ ہی تھے, تو میں نے کہا یہ تو جہاز کریش ہو گیا. اچھا, you suddenly ہاں اس طرف یہ لفظ لکھے کہ واز اٹ ون آف آورز. instantly you knew. انسٹنٹلی میں نیو کہ کوئی پرابلم, سیریس پرابلم ہو گیا ہے. تو پھر وہ جہاز ہمارا جہاز گیا, واپس جا کے کھڑا ہوا, تو وہ خاتون جو ایئر ہوسٹس تھی وہیں, انہوں نے کہا کہ کیپٹن صاحب بلا رہے. تو میں کاکپٹ میں گیا تو وہ کیپٹن اور پائلٹ دونوں رو رہے تھے, کیونکہ کلیگ تھے, ہمارے بھی دوست تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بائیں طرف دیکھیں تو پہاڑی سے دھواں آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی جہاز کریش ہو گیا. اور جس جہاز میں تھا وہ آئیڈینٹیکل جہاز تھے. اچھا. وہ تقریباً 5 منٹ کے یا 10 منٹ کے فاصلے سے دونوں لینڈ کر رہے تھے. تو بہرحال وہ بڑا مشکل تجربہ تھا. بہرحال ہم نے اس کو مینیج کیا. ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں, پھر آپ سب سے پہلے آپ جو فیملیز ان کا خیال رکھتے ہیں. You looked after them. جی جی, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان کو کوئی مشکل نہ ہو. بہرحال وہ مشکل کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا بہت مشکل کوئی مومنٹ تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اتنے ڈائیورس اس طرح کی زندگی گزاری ہوئی ہے, بہت جو مشکل آپ کو لگتا ہو کہ ابھی بھی جب یو ٹاک اباؤٹ دیٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا مشکل تھا, بڑا ایموشنلی بھی, ہر طرح سے. نہیں, بہت سے مسئلے ہیں, مرائل آئے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ مجھے کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی. تو دل سے توڑتے ہیں آپ لوگوں کا آرام آرام سے؟ نہیں جیسے ایسا سوال کرتی ہوں آپ بالکل کہتے نہیں, آف گارڈ ہو جاتے ہیں. دل جو ٹوٹتا ہے وہ دونوں طرف ٹوٹتا ہے, ایک طرف نہیں ٹوٹتا. ایک طرف ٹوٹتا ہے وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے. دل جو ایک طرف ٹوٹتا ہے نا, وہ پھر آپ ایک پارٹی سنسیئر نہیں ہوتی اس میں. تو دل وہ ٹوٹتا ہے جو دونوں طرف, تو اصل وہی ہوتا ہے. وہ بہرحال وہ لمبی کہانی ہے جی. وہ آپ کوئی شعر و شاعری, کوئی میوزک, کوئی ایسی بھی کوئی دلچسپیاں ہیں کہ نہیں ہیں, رہی ہیں؟ میں غزلوں کا شوق ہے. اور مہدی حسن صاحب. اچھا. مہدی حسن صاحب میرا نہیں خیال کہ ان سے بہتر کوئی غزل گا سکتا, غزل یا سنگر یا کوئی بھی پاکستان کی یا اس خطے کی تاریخ میں آیا ہو. اور مجھے یہ خوش قسمتی تھی کہ میں ان کو بچپن سے میں دیکھ رہا تھا پرسنلی. اچھا. میرے ایک ہی چچا تھے, وہ میرے والد سے کافی چھوٹے تھے, 15-16 سال کا فرق تھا. تو ہمارے بھائیوں کی طرح تھے. وہ بعد میں وہ نیوی میں ایس ایس جی میں تھے, کمانڈو تھے, شہید ہو گئے تھے. ان کی دوستی تھی مہدی حسن صاحب سے. اچھا. ان کے گھر آیا کرتے تھے مہدی حسن صاحب. اچھا. یہ نیوی میں تھوڑے سے افسر ہوتے تھے, اور اسپیشلی یہ پی این ایس اقبال جو تھا, جو ایس ایس جی کا تھا, اس میں 6-8 افسر تھے. تو وہ اکٹھے ہو کر ایک محفل سی ہوتی تھی, تو وہ آیا کرتے تھے. میں بہت چھوٹا تھا, کوئی 8-10 سال عمر تھی. تو میں وہاں سے مہدی حسن صاحب کو ان سے ملاقات رہی. پھر میں امریکہ میں تھا, تو ہمارے ایک دوست تھے, پہلی دفعہ مہدی حسن صاحب امریکہ آئے تھے. تو ایک انہوں نے پبلک شو کیا, اور پھر ایک پرائیویٹ ان کے گھر پہ 20-30 گیدرنگ تھی. تو وہ ساری رات گاتے رہے. اچھا. ساری رات انہوں نے غزلیں بھی سنائی, جو بھی آپ فرمائش کرتے. تو وہاں انہوں نے مجھے پہچان لیا. میں نے ان کو نام بتایا نا, تو کہتے ہیں یار میں جانتا ہوں آپ کو, آپ اتنی یہ میں گاؤں میں وہی ہوں. یہ تقریباً کوئی 10-12 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے اس دن ان سے پوچھا کہ آپ کو آپ تو ساری غزلیں گاتے ہیں, کون سی غزل آپ کو متاثر؟ سب متاثر کرتی ہیں میرے لیے سب, کیونکہ متاثر ہوئے بغیر آپ گا نہیں سکتے. میں کہا پھر بھی جیسے آپ اصرار کرتی ہیں, تو میں کہا پھر بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ زندگی میں تو سبھی محبت کیا کرتے ہیں. ہاں, میں تو مر کر بھی. ہاں, انہوں نے کہا جب بھی میں یہ گاتا ہوں, سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی اسی کی ہوتی ہے. تو اس وقت مجھے اور ہی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ بڑی ایک میرے لیے ایک تعلق تھا ان سے. ملاقات بہت کم رہی اس کے بعد, لیکن ایک بہت بہت بڑے آدمی تھے اپنے فن میں, جو انہوں نے کوئی نہیں حاصل کر سکا.
وہ لتا منگیشکر آئی تھی، یہ دو لوگ ہیں. لتا منگیشکر کو میں نے سنا جب وہ پہلی دفعہ آئیں ملک سے باہر 70s میں. یہ اس سے پہلے لوگ باہر جاتے نہیں تھے. اچھا. تو 77 78 میں انگلینڈ اور پھر امریکہ جانا شروع کیا. تو جو آپ کو ظاہر ہے ایک فیسینیشن تو رہی بہت ساری چیزوں کی، آپ کہتے ہیں کہ کنٹریبیوشن کرنا واز یور پیشن، کہ کسی نہ کسی اس معاملے میں کرتے رہیں. آج ہم جہاں پہ شاہد حقان عباسی کو دیکھتے ہیں، زیادہ سفر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو ڈیسیجنس تھے ان کی وجہ سے کامیابی سے کیا ہے، یا فیکٹرز بھی ایسے رہے، قسمت پہ بھی یقین ہے آپ کا کہ قسمت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا محنت سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، سب سے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے نا. قسمت پہ میرا کوئی اتنا یقین نہیں ہے. قسمت آپ اپنی خود ہی لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. ہم ایک مخلوق ہیں جس کو ہر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. اس حد تک ہمیں یہ بھی صلاحیت، ہمیں یہ بھی اجازت ہے کہ ہم اس ذات کی بھی نفی کر دیں. ہم کرتے ہیں ایسا ہی. تو یہ کسی اور مخلوق کو اجازت نہیں ہے. اس لیے جو فیصلہ آپ کرتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کوئی آپ پہ ٹھوسا نہیں جاتا، یا پہلے سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، ورنہ پھر تو سزا جزا کی بات ختم ہو گئی نا. تو اس کی مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں، تو مجھے جیل میں جو سب سے بڑا مجھے موقع ملا وہ تفسیر پڑھنے کا تھا. اچھا، تو جیل میں آپ کو تفسیر پڑھنے کا موقع ملا؟ جی، جیل میں بہت کتابیں پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، تو اس سے کافی حاصل ہوا. تو اس لیے میں نے کہا میں، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، میں نے کبھی کوئی ایسی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی کہ میں نے آج یہ کرنا ہے، کل وہ کروں گا، پھر یہ حاصل کر لوں گا، پھر وہ حاصل کر لوں گا. لیکن اپنی جو بھی یہاں پہ تو کیا، لوگ پتھر پہنتے ہیں اور ستارے اور کچھ ایسا نہیں میرا سین زندگی میں کچھ بھی نہیں. جی نہیں، کوئی بلیف بھی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بلیف نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ نالج ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ نالج ہے. لیکن اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں اور جو کتابیں ہیں حدیث کی، خاص طور پر صحیح بخاری ہے، تو وہاں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ اور نالج ملے گی. اور میرا تاثر ہے کہ ان سے دور رہنا چاہیے، میرا یہ رائے ہے. کسی نے جادو شادو نہیں کروایا آپ پہ؟ ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ بڑا رواج ہے نا کہ کسی پہ جادو کروا دیں. ایک تو نا کوئی دیکھ کے جادو کر دیتا ہے، ایک ہے جو تعویذ وغیرہ لوگ کرواتے ہیں، کچھ ایسا. نہیں، وہ کسی کو مفاد حاصل کرنا ہوگا نا. تو میرا کسی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو مجھ پہ ان کو کیا فائدہ ملے گا تعویذ کرنے سے. جیل کیسی تھی؟ جیل کتنی بار گئے ہیں؟ پہلے بھی گئے نا؟ جیل میں 2 دفعہ لمبے عرصے کے لیے گیا ہوں. تو جیل کی پہلی رات ہوتی ہے. پہلی بات ہے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں اور آپ، ایک آدمی جانتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں یا نہیں، وہ آپ خود ہوتے ہیں. ایک شرط یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جیل کی پہلی رات کاٹ لی. وہ جب آپ کاٹ لیں گے تو پھر گزر جائے گی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی رات میں کیا ہوتا ہے ایسا؟ سٹریس ہوتا ہے؟ پہلے دن جب آپ جاتے ہیں وہ ایک ان نیچرل ماحول ہے نا. آپ کو کوئی کام خود نہیں کر سکتے، ہر چیز کے لیے کسی بھی ڈپینڈنٹ ہیں. جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. خاص طور جو سیاسی جو جیل ہوتی ہے وہ تو زیادہ مشکل ہوتی ہے، بیکاز آپ اکیلے ہوتے ہیں. تو میں نے تو زیادہ عرصہ اکیلے ہی گزارا ہے. تو کیا کرتے رہتے تھے پھر خود کو؟ کتابیں پڑھنی، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو باہر نکلنے کی. شروع میں تو وہ بند ہی رکھتے تھے، کھلتے ہی نہیں تھے، جو کہ ایک بڑی ان نیچرل بات ہوتی ہے. تو اکیلے رہنا آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ جی، اکیلے سب سے مشکل. آپ کسی سے بات چیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ جیل کے جو ملازمین ہوتے ہیں نا، یہ بڑی وزڈم ہوتی ہے ان کے اندر. جو خاص پرانے لوگ ہیں انہیں بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو دوسرے سیاسی جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے. تو آپ کو بڑے وہ مشورہ بھی دیتے ہیں. تو مجھے پہلے دن ہی، ہمارے تو وہاں چونکہ ہمیں فوج نے گرفتار کیا تھا، تو وہاں پہ بہت زیادہ سختی تھی. فوج کا بہت بڑا پیرا تھا، اور ہر قسم کے انٹیلیجنس کی ایجنسیز تھیں. لیکن جو آدمی آفیشلی قید میں ہوتا ہے اس کو پھر فوج انٹیلیجنس کے لوگ اس سے بات نہیں کر سکتے. پھر اس سے بات جو ہوتی ہے صرف جیل کا عملہ کرتا ہے. تو وہ ایک پرانے آدمی تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ
اسی پہلی رات گزار رہے سب ٹھیک ہو جائے گا. چپکے سے انہوں نے کان میں کہا اور وہ بات مجھے آج تک یاد اور بالکل درست تھی کہ وہ ایک مشکل 2-3 دن بعد وہی کمرہ جو بالکل دیواریں ایک گھٹن کی کیفیت لگتا تھا کہ آدمی کسی بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہی کمرہ. سو یہ یہاں پہ ہوتا ہے سوچ سب یہ سب پھر جو فزیکل چیز ہے وہ بالکل چند دفعہ ہی آپ کو تکلیف ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. سیاست میں اور کیا مشکل کام ہے؟ مطلب سیاست میں ظاہر ہے آپ کے اوپر پریشر بھی بہت تھے، پھر آپ وزیر اعظم بھی بنے، کوئی یہ بھی مشکل تھا ڈیل کرنا پریشرز کو یا نہیں؟ ابھی تازی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے اتنا کہ آپ نے کہا کہ وزیر سے استعفیٰ لینے سے بہتر ہے میں حکومت ختم کر دوں. بہرحال وہ باتیں اب جگہ پہ ہیں. سب سے مشکل کام سچ بولنا ہے سیاست میں، اور خاص طور پہ بند کمرے میں سچ بولنا، یہ سب سے مشکل کام. بند کمرے میں کیوں؟ لائک پبلکلی تو بند چلیں. کمرے میں ہم 4-6 آدمی بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، وہاں پر اپنی حقیقی رائے کا اظہار کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. خاص طور پہ جب جو لیڈرشپ ہے اس کی رائے کچھ اور ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ رائے کچھ اور ہے، تو اس سے یہ مشکل کام ہوتا ہے. یہی جی آپ کرتے رہیں یہ؟ میں کرتا رہا ہوں، یعنی کہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیں، یہ میری میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نفع نقصان کی بات ایک طرف کر کے آدمی جو حقیقت ہے بیان کرے، کیونکہ وہی سب سے فائدہ دیتا ہے آپ کے لیڈر کو. خوش آمدی کبھی ان کو فائدہ نہیں دیتے، لیکن ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم خوش آمد کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو آپ سے اتفاق کر رہا ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہیں سے سارا نقصان ہوتا ہے سیاست کے اندر. کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کے سیاسی جتنے بھی آپ کے کولیگز رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان کے لیے بہت اثاثہ ہیں؟ 2-4. دیکھیے ہر ایک کی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن آپ کو جو پسند لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم میرے سمیت شاید ہم سب نے رستہ کھویا ہے. ہم نے کچھ ملک کو وہ دے نہیں سکے جو ہماری ذمہ داری تھی، کیونکہ اب دیکھیں ملک کے حالات، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو لوگ سیاست میں آج ہیں. تو ہم نے اپنا راستہ کھویا ہے، میں یہ سمجھوں گا. اس لیے ہم میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے. ناکامی سانجھی ہے سب کی. ناکامی ہے اور سانجھی ہے، اس میں کسی کا رول زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ یہ سارا معاملہ. تو پریشر جب آ رہا تھا آپ پہ، جب کچھ فیصلے آپ نے کرنے تھے، جب آپ وزیر اعظم تھے، اس پریشر کو کیسے مینیج کر رہے تھے؟ دلیل سے. پریشر دیکھیں، پریشر دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی کنسٹرینٹ کے یا بغیر کسی قدغن کے وہ فیصلے کر سکتا ہو. امریکہ کا صدر بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس پہ کوئی دوسرا شامل نہیں ہے اس کے فیصلوں میں. تو آپ جو بھی بات کرنی ہو، اگر کوئی اور بات کرے کہ نہیں یہ کام ایسے ہونا چاہیے، تو آپ کی دلیل ہی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر وہ آدمی درست ہے. تو میں نے تو جو 10 مہینے وزیر اعظم گزارے ہی، اس سے پہلے میری پوری جو اقتدار کی زندگی جسے کہیں گے نا، وہ 4 سال 2 مہینے پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ ہیں، جو میں نے وزارت نہیں مانگی تھی، مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، میں نے اپنی پوری قابلیت تھا جو کر سکتا تھا کیا، اور پھر 10 مہینے وزارت عظمیٰ کے ہیں. تو میں نے اس میں کسی کا دباؤ کم از کم بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا. سفارش کتنی مانی لوگوں کی؟ سفارش اس حد تک کہ میں کوئی سفارش کرے میں اس کی بات سن لیتا تھا، اس سے ملاقات کر لیتا تھا، اس کی بات کو وزن دیتا تھا، لیکن فیصلہ جو حقائق کے مطابق، غلط فیصلہ کرنا سفارش پہ اس سے زیادہ ناانصافی اور کوئی نہیں ہے. آپ سفارش سے کسی کو نوکری دے دیں، اس کا مطلب آپ نے کسی اور کا حق مارا ہے. یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. لیکن کوئی ایسی بھی ہوں گی نا سفارش کی جس کو آپ کی سفارش کو میں نہ نہیں کر سکتا، وہ ایسا بھی بندہ آیا کہ جس نے کہا کہ یہ تو کرنے کا. ان کو سمجھایا جہاں ایسی ہو، کسی اور کا نقصان نہ ہو رہا ہو، کسی کا مسئلہ ہو، وہ آدمی حل کر دیتا ہے. لیکن کسی اور کا حق لے کر کسی اور کو دینا، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے ان دو باتوں میں.
فوج کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ یعنی کہ ظاہر ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں سیاست میں، ہم سبھی ہیں، کوئی بھی جو آئین پہ یقین کرنے والا شخص ہوگا وہ سمجھے گا کہ نہیں ان کا سیاست میں رول ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے آپ سے انٹریکشن بھی رہتی ہے، ان کی رہتی ہے ویسے؟ نہیں، میری اپنے جو سرکاری معاملات کے علاوہ میری کوئی انٹریکشن نہیں ہے. کبھی کوئی دوست ووست کچھ؟ نہیں، دوستی تو بے انتہا دوستی ہیں، رشتہ داری ہیں، ہمارا تو پورا خاندان ہی فوج میں ہے. میں تو وہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے بیجا جا کے کبھی کسی سے بات نہیں کی، مجھے یہ مل دو، یہ مجھے یہ کر دو، یہ وہ کر دو. میں نے زندگی میں کسی سے بات نہیں کی. کوئی اسکینڈلز بھی بنے آپ کے اس ساری پبلک لائف میں؟ اسکینڈل سے ڈر لگ؟ اسکینڈل ہیں، یہ سارے کرپشن کے اسکینڈل ہیں. ذاتی اسکینڈل نہیں 13 سال اس میں گزارے ہیں. کوئی ذاتی اسکینڈل نہیں بنا آپ کا؟ نہیں، اللہ کے کرم میں نہیں بنا جی. نہ ہی بنے تو بہتر ہے. اب دیکھیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، میرے کوئی دعویٰ اس کا ان چیزوں کا نہیں ہے، لیکن آپ کام کریں، آپ کو ججمنٹ، آپ کو جج آپ کا کام کرنا چاہیے. باقی آپ کسی کی خرابی ڈھونڈتے رہے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. ذاتی زندگی میں جو اتنا زیادہ گھسنے کا رواج ہو گیا، جی یہ باتیں درست نہیں، یہ باتیں درست نہیں. آپ لوگوں کو جج کریں جو انہوں نے کام کیے ہیں، ورنہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو جج کرنا ہے لوگوں نے، وہ کیا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ملک کے لیے، کیا کر سکے یا نہیں کر سکے. تو اب ہم یہ جیسے نیب ہے، میں نے آج بھی 2 نیب کے کیس میں گزرا ہوں. 13 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں، ان کی جیل بھی گزاری ہے. اس کا مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا. لیکن میرا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، یہ زندگی کا کسی نے آپ سے کہا نہیں کہ یہ کر لیں یا یہ مان لیں تو یہ ختم کر یہ دیں؟ بہت دفعہ بات ہوئی. کیا کہتے ہیں کہ کیا مان لیں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ناکامی یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بات کر رہے ہیں. میں کہا میری کامیابی یہ ہے، میں کہا آپ کی ناکامی اور میری کامیابی یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میرے پاس خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں اور آپ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو میں وہ نہیں دے پاؤں گا. کیا چاہتے ہیں؟ وفاداری چاہتے ہیں؟ ارے جماعت چھوڑ دیں، یہ بات سن لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، الیکشن میں یہ کر لیں. تو بہرحال گزر گئے جی، اچھے، کوئی شکوہ نہیں ہے. آگے کے سفر کے بارے میں بتائیں. پارٹی بنا رہے ہیں، پارٹی کیا سوچ کے بنا رہے ہیں؟ یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یہی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، یہی نیب ہے، عوام بھی یہی ہے، یا کچھ ہے امید کہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے اچھا؟ نہیں، امید دیکھیں، امید ہو سکتا ہے اچھا، نہیں ہونا چاہیے اچھا. یہ چوائس نہیں ہے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے، آپ اس کو اس طرح نہیں چلا سکتے، ان باتوں میں نہیں چھوڑ سکتے. آج ہی ایک ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے امریکہ میں کہ صدر ایوب خان صاحب کا کیا رائے تھی پاکستان کے عوام کے بارے میں، اور پاکستان کے، آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہیں دیکھا. میں نے آج ہی صبح مجھے کسی نے بھیجا ہے. خوفناک حد تک وہی باتیں آج بھی سمجھی جاتی ہیں. یہ سیاستدان اس ملک میں قابل نہیں ہے، یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہے، ان کو ملک نہیں دینا چاہیے. فرینڈز ناٹ ماسٹر میں انہوں نے لکھا نہیں، نا. انہیں وہ لکھا تھا نا، لیکن یہاں پہ جو وہ امریکہ سے بات چیت کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ وہ کیا رائے رکھتے تھے اپنے ملک کے عوام اور اس کے سیاستدانوں کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام بھی اس قابل نہیں ہے کہ فیصلے کر سکیں. ہماری آج بھی یہی رائے ہے کہ ملک کے عوام قابل نہیں ہے جی، چھوڑیں جی، انہیں کیا پتا الیکشن میں کیا، الیکشن میں مرضی ووٹ ڈال دیں، جاہل سے لوگ ہیں. یہ باتیں کبھی ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. تو اس خرابی کا حصہ نہیں بن سکتے. تو ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم. اور آج مسلم لیگ نون سے میرا کس بات پہ اختلاف تھا؟ ایک کوئی ذاتی نہیں تھا، کوئی عہدے پہ نہیں تھا، ایک سیاست کے طرز پہ تھا کہ ہمیں جو سیاست ہم نے اتنا عرصہ جس پر ہم قائم رہے ہیں کہ آج ہم نے صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہر قیمت ہم دینے کو تیار ہیں. یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ خود کہتے ہیں سیاست پہ سچ بولنا سب سے مشکل کام ہے. جی آپ بھی جب سیاست کریں گے، ظاہر ہے ہمارے ہاں تو سیاست کا طرز یہی ہے نا، آپ جاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، یہ کر دوں گا، گیس، بجلی، نہیں، فلانا. وہ بات اور ہے. دیکھیں، جو آپ عوام کے سامنے بات کرتے ہیں وہ آپ اپنا ایک منشور بیان کرتے ہیں، اپنی سوچ بیان کرتے ہیں. اس میں آپ کو کچھ کامیابی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتی. یہ تو اس پہ ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے ایک جماعت کے اندر، جو چیزیں باہر نہیں آتی، وہ بھی سچ وہ مشکل ہے. وہاں پر سچ کہنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آپ اپنی سوچ کو بیان کرنا.
تو اس لیے ہم جو جماعت بنا رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج جو جماعتیں ہیں ان کی سوچ اور فکر، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. کیا وہ ملکی مسائل حل کر سکی ہیں، کہ حل کر سکتی ہیں؟ تو میرا اس کا جواب کم از کم میری طرف سے نفی میں ہوگا. ایک جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے عمران خان کا لوگوں پہ، جی اسپیشلی یوتھ پہ، جی. اس کا بھی کوئی توڑ آپ کی جماعت کرے گی؟ یعنی کہ وہاں پہ بھی دلیل کی کوئی جگہ نہیں ہے، انفارچونیٹ ہے. کوئی دلیل سے کوئی یہ نہیں ثابت کرے گا کہ خان صاحب نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس ملک کے لیے جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کا کیا سوچتے ہیں آپ؟ نئی پارٹی کیسے ان نوجوانوں کو کیا بتائیں گے آپ؟ نہیں، یہ فیصلہ عوام ہی کریں گے. آپ کو اس خرابی کو بھگتنا پڑے گا ایک دفعہ. یہ سارے سفر کو دیکھ لیں، لمبا سفر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی خان صاحب تھے، 97 سے آ رہے تھے، 94 سے آ رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے. یہ 2018 میں آ کر ایک ہائیبرڈ ایک نظام کے ذریعے مسلم لیگ کی گورنمنٹ توڑی گئی، پاناما لیگ، ڈان لیگ، میاں صاحب کو اندر کیا گیا، پرچے بنائے گئے، ایک الیکشن چوری کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا. 3 سال 8 مہینے نے کوئی کام نہیں کیا. اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے اپنے ایم این اے یہ کہتے تھے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں لوگ بےزتی کرتے ہیں ہم جب جاتے ہیں کسی شادی. 2 چیزیں سیاستدان اوائڈ نہیں کر سکتا، ایک شادی اور ایک ماتم. تو لوگ ہماری بےزتی کرتے ہیں. آپ یقین کریں 21 یا 22 ایم این اے مجھ سے براہ راست رابطے میں تھے پی ٹی آئی کی سٹنگ چھوڑنے کے لیے جماعت؟ کہ جی ہمیں کوئی وعدہ کر دیں کہ آپ ہمیں قومی صوبائی ٹکٹ، کوئی ایسی بات کا وعدہ کر دیں. ہم اب یہ اس سیاست میں ہمیں اس جماعت میں سیاست کا مستقبل نظر نہیں آتا. ہم نے عدم اعتماد کیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہوتا ہے. ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اگر حکومت کام نہ کر رہی ہو آپ عدم اعتماد کریں. اس میں بہت سی رائے ہے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے کروایا یا یہ کیا یا وہ کیا. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو خود کہہ چکی ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو بچانے میں مدد نہیں کی. کر سکتے تھے، بچا سکتے تھے، یہ صلاحیت تھی، انہوں نے نہیں کیا. یہ ان سے پوچھیں کیوں نہیں کیا، جو کہ ان کی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ اس میں انٹرفیئر نہ کریں. بہرحال عدم اعتماد ہو گیا، حکومت آ گئی. اب آپ کے پاس 2 چوائسیز تھیں، یا حکومت کریں یا الیکشن میں جائیں. آپ تو یہی کہتے کہ الیکشنز میں جائیں. میرے کہنے سے نہیں ہوتا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، بند کمروں میں بات چیت ہوئی نا، مشورے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. میری رائے کچھ اور تھی، دوسروں کی رائے اور تھی. میرا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے اپنی رائے بیان کریں، پوری زور سے کریں، اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے وہ پھر آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. یہی ایک جماعت ہوتی ہے، یہی ایک جمہوری حقیقت ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو چھوڑ دیں. جیسے میں نے اتنے عرصے بعد مجھے اس بات سے اختلاف تھا کہ ہمیں یہ سیاست کا اصول ہر قیمت پر نہیں کرنا چاہیے، میں نے جماعت چھوڑ دی. اب آپ نے فیصلہ کیا حکومت چلائیں گے، آپ نے حکومت بھی نہیں چلائی. تو اس سے عمران خان صاحب ریوائیو ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یار ایک عمران خان تھا، اب یہ آ گئے، یہ پوری پہلی دفعہ ملک میں اپوزیشن حکومت بن گئی ایک ہی ٹینیور کے اندر. انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ حالات ان کے دور میں حالات زیادہ بگڑ گئے. اس کا بیرونی اثرات بھی ہوں گے، باقی سب معاملات بھی ہوں گے، لیکن آپ نے حکومت بھی نہیں چلائی، فیصلے بھی نہیں کیے. تو لوگ عمران خان صاحب کی تمام غلطیاں بھول گئے. انہوں نے اپنا نیریٹو بھی 2-3 بنا لی، امریکہ میرا خلاف ہو گیا، جھوٹے آگے پیچھے، کوئی سچ کوئی جھوٹ مکس کر کے. تو آپ رہ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کر دیا. آپ کی اپنی کارکردگی، ایک دعویٰ تھا کہ ہم کارکردگی کا دعویٰ، وہ بھی نہیں آیا. نہ آپ کرپشن ختم کر سکے. تو پھر اب جب پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپیس جو تھی، پاکستان میں ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے اور بڑی تعداد میں ہے، خاص طور پہ اس دور کے اندر اس میں وہ پھیلا ہے. اور ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں. ہم نے ایک بات کی نا اس گزرا جلسے میں، جو بات کی تھی میاں صاحب نے، جب آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو وہ سپیس بھی عمران خان صاحب کو مل گئی کہ وہ آدمی جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے آیا تھا، پرفارم بھی نہیں کیا، اس کے سارے گناہ دھل گئے. بیانیہ بھی آپ کا جی، وہ سارے گناہ آپ نے اپنے سر لے لیے. تو الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اچھا، آخر میں مجھے بتائیں، میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ واقعی آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ اب ایک ایسا تاثر ہے کہ شاید میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جیسے ان کو لایا گیا اور جو ان کے ساتھ وعدہ تھا، کوئی آپ کو لگتا ہے دھوکہ ہوا ہے؟ نہیں، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، دھوکہ کوئی دینے والا بھی ہوتا ہے نا.
کس نے دھوکہ دیا؟ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی فیصلہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بنا ہے یا وزیر اعلیٰ بنی ہے یا فیصلے ہوئے ہیں، یہ میاں صاحب کے فیصلے ہیں. یہ بات میں اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. جو فیصلے ان کی ذمہ داری بھی میاں صاحب کو قبول کرنی پڑے گی. وہ اس سے اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر سکتے. ون تھنگ ہمارے ویورز کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسی چیز اپنا لی جائے، اپنی شخصیت میں لائی جائے، تو ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی ہماری بہتر ہو سکتی ہے پاکستانیوں کی، کیا ایسی چیز ہے؟ یہ ایک چیز نہیں ہے، زندگی ایک مجموعہ ہوتا ہے چیزوں کا. لیکن ایک بات بڑی سیدھی ہے کہ جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو پورا استعمال کریں. جو کچھ آپ جانتے ہیں اور خوب سے خوب تر کی تلاش پہ رہیں. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ ایک جو جسے کہتے ہیں اٹینشن ٹو ڈیٹیل، یہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے. کامیابی ناکامی میں فرق یہ ہوتا ہے. اس محنت کرنی ہے. اٹینشن ٹو ڈیٹیل جو ہے محنت کرنی ہے. آپ نے پروگرام بنانا ہے، یہاں 20 لوگ پروگرام بنا رہے ہیں، کچھ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک معمولی سے جو فرق ہوتا ہے یعنی کوالٹی میں اور لوور کوالٹی میں، اس کو وہ کور کرتے ہیں. تو زندگی میں یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ ہر کام، زندگی کے ہر شعبے میں آپ خرابی کو قبول مت کریں، غلطی کو قبول مت کریں، اس کو بہتر بنانے کی صلاحیت پیدا کریں. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے میڈیوکرٹی کو، ہم نے بیڈ ڈیسیجن میکنگ کو، بیڈ گورننس کو قبول کر لیا ہے. ہم نے غلطی کو تسلیم کر لیا. ان کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے، ہمیں خرابی نظر ہی نہیں آتی. آپ یہاں سڑک پہ جا رہے ہو، 2 لین کی سڑک ادھر جا رہی ہے، 2 لین کی سڑک ادھر جا رہی ہے، ایک آدمی یہاں سے الٹا آ رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں اور آپ یقین ہم دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں بڑا دلیر آدمی ہے، سڑک الٹا جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، الٹا جا رہا ہے بھائی. تو جب یہ خرابی ایک معاشرہ قبول کر لے، ایک شخصیت قبول کر لے، پھر ترقی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان نواز صاحب. آپ کے ساتھ تو ایک بہت لمبی طویل نشست کنٹینیو رہ سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی کا سفر یہاں تک جو آپ کر کے آئے ہیں، اس میں کیا ایسے ایلیمنٹس تھے جو ہمیشہ آپ کو ڈیفائن. ہاں، آپ نے 2 باتیں مجھے نہیں بتائیں، لیکن چلیں وہ ادھار رہی، ہم آپ کی کتاب میں پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، اور آپ کو دوبارہ بھی کبھی ضرور زحمت دیں گے. گڈ لک فار یور پارٹی. اور ایک اچھی جو ایک کہتے ہیں نا کہ معتدل قسم کے بیانیے کی پاکستان کو ضرورت ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ لبرل بھی ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، کنزرویٹو بھی ایک ایکسٹریم پہ. تو ہمارے یہاں شاید انتہا پسندی نے سارے بیانیے کو پکڑا ہوا ہے. تو اچھی بات ہے کہ آپ ایک شروعات کر رہے ہیں. بہت ساری بیسٹ وشز. ہم ہمیشہ اچھے کاموں میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور برے کاموں پہ آپ سے سوال کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ جی، آپ نے دیکھا، گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.